बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब आप आइए जनाब। स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब आप आए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान के जितने शहरी आज हमें सुन रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस से हम लोग आपसे मुखातिब हैं। मैं यहाँ पे वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे दाएं तरफ मेरे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, साबिक स्पीकर जनाब असद कैसर साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जनाब शफकत अवान साहब एडवोकेट साहब, हमारे बाकी साथी इधर खड़े हैं, जुल्फ़िकार साहब खड़े हैं। यहाँ पे मैं वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि आज पार्लियामेंट में पहली बार बजट के दौरान इतनी अहम और ग्लेयरिंग आईनी खिलाफ वर्जी हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने इसी ऐवान में अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजट पेश किए हैं। मैं खुद एनर्जी और इकोनॉमिक अफेयर्स इक़्तिसादी अमूर का मैं वज़ीर रह चुका हूँ। ये बजट प्रोसेसेस हम लोग समझते हैं। मैं वाज़े तौर पे बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 73 के तहत आप आइन पढ़ें। जिस वक्त वज़ीर ख़जाना की स्पीच शुरू होती है, एनुअल बजट स्टेटमेंट, वो दस्तावेज़ात करंट एक्सपेंडिचर के वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वो आपकी पिंक बुक्स, आपकी इकोनॉमिक सर्वे, आपके टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ वहाँ पे ले होना पड़ता है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे हमारे मीडिया के आप रिपोर्टर जो इसके साथ डील करते हैं, आप खुद इस चीज़ के आईनी शाहिद हैं। ये पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है कि हम लोग हर फील्ड में हर दिन ये फॉर्म 47 की हुकूमत ये कोशा है कि ये जितना बड़ी बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बनाना चाहती है, वो हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। आज का बजट मानी खेज हो ही नहीं सकता। ये कोई मानी नहीं रखता। एक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच यहाँ पे उसकी उर्दू वर्जन लिखी गई है, दी गई है, अंग्रेजी वर्जन भी नहीं दी गई, न सीडी कोई दी गई है। वो बजट डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या मालूम कि कल उसमें वो हेर फेर करके वो कहते जी ये हमने बजट पेश किया था। सेनेट को जो वजीर खजाना ने वहां पे पढ़ के सुनाना होता है कि मैं सेनेट को दे रहा हूं, तो वो कौन से दस्तावेजात सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू को आज भेजे गए, जब वो हाउस में ही नहीं ले हुए, जब हाउस की प्रॉपर्टी स्पीकर साहब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, तो ये तो एक मानीखेज चीज है। दूसरी अहम बात, आपका बजट जो रेवेन्यू आप लेते हैं और जो आप उस पे एक्सपेंडिचर अखराजात करते हैं, उसको मिना करें तो आपके पास खसारे का टारगेट नजर आता है। मैं इसका मुताला कर रहा था, मुझे कम से कम यहाँ पे गौर से भी मैं मुताला करूँगा, पर मुझे कम से कम हमेशा आपका जो टारगेट खसारे का होता है वो पहले सफ़ों में आता है। ये बजट इस वॉल्यूम का है, ये इसमें ये खसारा हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो इन्होंने दिया नहीं है। ख़वातीन व हज़रात, जिसको कहते हैं ना गुरक धंधा, ये वही फॉर्म 47, फॉर्म 47 वाली जाली सरकार ने मुल्क को एक चकमा दिया है और एक जाली बजट आपके सामने आज पेश हुआ है। इसको हम लोग मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। ये कौम के साथ, पाकिस्तान के साथ मजाक है। ये जितने लोग फाइनेंस समझते हैं, आप साथी प्रेस के, आप समझ रहे हैं एक जाली बजट है। इसके साथ हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक सर्वे में
کہ 2.3% گروتھ ریٹ آئی ہے جی ڈی پی میں. پچھلے سال بھی اسی حکومت نے انہوں نے بڑا اپنا کہا تھا کہ جی ہماری پازیٹیو ہلکی سی 0.3% پازیٹیو آئی ہے. چند مہینوں بعد وہ پتہ لگا کہ وہ منفی گروتھ ریٹ تھی. یہ بھی خواتین و حضرات یہ بجٹ جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ در حقیقت صحیح گروتھ ریٹ نہیں ہے. پاکستان کا کوئی شہری مجھے بتا دے کون سے شعبے میں یہاں پہ ترقی ہوئی ہے. یہاں پہ یا گندم کی فصل آئی تو کسان پاکستان کے کسانوں کے جیب میں بیرسٹر صاحب کون سا پیسہ گیا؟ وہاں پہ تو پنجاب کے کسان ان کی گندم وہاں پہ سڑ رہی ہے, ان کی جیبوں میں کچھ نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ محسن نقوی جیسے لوگ یہ ٹاؤچ آ کے جب وہ چیف منسٹر تھا اس نے وہاں پہ 450 ارب روپے کی ایل سیز کھول کے باہر سے گندم امپورٹ کی کیونکہ اپنا پیسہ وہ بھرنا چاہ رہا تھا اپنی جیب. یہ وہی محسن نقوی ہے جو کہ ایک میڈیا ہاؤس کا یہ مالک بھی ہے اور اس کی چند سال پہلے ٹیکس ریٹرنز ہی نہیں ہوتی تھی. یہ آپ ذرا چیک کر لیں کہ میڈیا کے ساتھی ہیں آپ لوگ, یہ ٹیکس ریٹرن جمع ہی نہیں کراتا تھا اور یہ میڈیا ہاؤس کا مالک تھا. یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ کرپشن ہی تو اور کیا ہے. اور اس کو نوازا جاتا ہے بحیثیت انٹیریئر منسٹر. یہ تو ان کی ٹیم ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب والا, یہ کہتے ہیں کہ صنعت میں گروتھ آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی زراعت 6% سے گرو کی ہے. عقل کے اندھو, آپ کو جا کے کسانوں کے ساتھ بیٹھو, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ دستی صاحب ہیں, یہ ہمارے پنجاب سے ساتھی ہیں, ان سے پوچھیں, ہمارے ساتھی ہیں پنجاب کے بیٹھے ہوئے. شفقت صاحب ہیں سرگودا سے, ان سے پوچھیں کسی کسان کے ساتھ جا کے زمین پہ بیٹھے چارپائی پہ, وہ آپ کو بتائے گا اور وہ آپ کے سروں میں جوتے مارے گا. کیا غلط باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جناب صنعت 1.2% سے انکریز ہوئی ہے. اور بھائی آپ کے خود سٹیٹسٹکس شماریات ہیں کہ آپ کا جو قرضہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا ہے وہ 86% اس کا حجم کم ہوا ہے. تو جب آپ کا قرضہ کم ہوا, آپ کا خام مال آپ نے کم لیا, تو آپ کی وہ صنعت وہ فارم 47 والی صنعت ہے کہ جس نے 1.2% گرو کیا. وہ کوئی اس مشینوں میں کوئی فرشتے آ کے انہوں نے پروڈکشن کی, وہ کدھر سے پروڈکشن آئی؟ بجلی کا ریٹ آپ کا تحریک انصاف کے دور میں 17 روپے یونٹ, آج 85 روپے یونٹ, 100 روپے یونٹ کو جانے جا رہا ہے. پچھلے ہفتے 3.5 روپے انکریز ہوا. انڈسٹری آپ کی جو ہے وہ ساری کی ساری ان کمپیٹیٹو ہو گئی ہے, سکڑ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ کون سی انڈسٹریل گروتھ آئی ہے 1.2% کی؟ یہ ہمیں بھی سمجھایا جائے. ہم بھی طالب علم ہیں فائنینس اور اکنامکس کے, ہمیں بھی ذرا بتایا جائے. یہ ہماری فیلڈ ہے, تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے اس میں. یہ جناب والا آپ دیکھیں, آج باہر مظاہرے کر رہے تھے آپ کے یہاں پہ امپلائیز, وہ کس لیے کر رہے تھے؟ ساروں کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. افراد زر دیکھیں, یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ جی افراد زر کم ہو گئی ہے. یہ عقل کے اندھے ہیں, ان کو بنیادی سٹیٹسٹکس کا نہیں پتا. وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. ہائی بیس افیکٹ ہوتا ہے صرف. افراد زر آپ کی بڑھ رہی ہے. بین الاقوامی دنیا میں آپ کی جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ ٹیمپریریلی کم ہوئی ہیں. اسی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں بے تاشا پریشر کے بعد گورنمنٹ کی فیس سیونگ کے لیے ذرا سی ڈیکریز کی ہے, زیادہ نہیں, وہ پھر بڑھے گی. اس کی بنیادی وجہ 18 ارب ڈالر اکنامک افیئرز منسٹری نے کیلکولیٹ کیے تھے کہ بیرونی ملک دنیا سے وہ اٹھائیں گے. ان کا ٹارگٹ کتنا پورا ہوا؟ 7.8 ارب ڈالر. بقیہ سارے کا سارا مقامی بینکوں سے اور آپ کی اسٹیٹ بینک کی ٹی بل چھاپ کے, جو مترادف ہوتا ہے نوٹ چھاپنے کے,
جس سے آپ کی افراد زر راکٹ کی طرح انکریز کرے گی، زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے روپے کی قدر و قیمت میں مصنوعی طور پہ 275 پہ رکھا گیا، اس کے کیلکولیشنز کے مطابق یہ 350 پہ جانی ہے اس نے فی ڈالر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امپورٹس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف نے اس فارم 47 کی حکومت کو کہا ہے کہ اپوزیشن کی اونرشپ ہونی چاہیے، ان کی کسی کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں، وہ بھی کھو کھاتے میں چیز گئی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں جو یہ لوڈ شیڈنگ یا ہو رہی ہے یا وولٹیجز میں پرابلم آ رہی ہے، میں انرجی منسٹر رہ چکا ہوں، ہم نے 80% پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، سٹیبل انرجی تھی۔ آج کیوں؟ آج 85 روپے دے کے بھی آپ کے وولٹیجز بھی کم، بے تحاشا آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وجہ کیونکہ یہ تیل اور گیس ہی نہیں خرید سکتے، وجہ کیونکہ جیب خالی ہے، وجہ کیونکہ محسن نقوی اور ان لوگوں نے 450 ارب روپے کی گندم باہر سے امپورٹ کی اور اس پہ اپنا خانچہ مارا۔ آگے چاول کا کرائسس، ایران سے جو پیٹرول امپورٹ ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا چاول ادھر جائے گا اس کی پیمنٹ میں، اسمگل ہو کے چاول کا کرائسس آ رہا ہے۔ اور علی محمد خان صاحب نے بالکل درست کہا کہ پیپلز پارٹی جو اس حکومت کا دوسرا پہیہ ہے، وہ بھی نہیں بیٹھی وہاں پہ۔ اور یہ میں پہلے دن میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے اپنے لیڈران نے ہمیں کہا تھا کہ ٹائم بتائے گا یا ہم ان کے پیٹھ میں چھرا کھومیں گے یا یہ ہماری پیٹھ میں کھومیں گے۔ تو آج ہو گیا، آپ نے دیکھ لیا، یہ ایک دوسرے کے پیٹھ میں چھرا کھوم رہے ہیں۔ اور نقصان کس کا؟ یہ جعلی بجٹ آپ نے دیکھ لیا، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں، ان ساری چیزوں کو، اور پھر میں جوڈیشری پہ آتا ہوں، ایک بہت اہم 2-3 باتیں ہیں۔ اس دلدل سے نکالنے کے لیے بہت سخت ریفارمز اور آپ کو ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک شخص لے سکتا ہے، جس کا نام ہے قیدی نمبر 804، وزیر اعظم پاکستان، اصلی وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم عمران خان، صرف وہ لے سکتا ہے۔ اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ خود جا کے ان کا دروازہ کھولیں گے اور لائیں گے۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا کہ میرے ساتھ یہاں پہ شفقت اوان صاحب یہ موجود ہیں، یہ وکیل بھی ہمارے، ڈاکٹر بابر اوان صاحب، ہم سارے، میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب، بلال اجاز صاحب، باقی ہمارے ساتھی اسامہ میلا صاحب، ہم لوگ باہر کھڑے تھے اس عدالت کے پہلے۔ انہوں نے ہمیں آنے نہیں دیا اندر کہ ہو رہا ہے 1 بجے، اور اس سے پہلے بھی پولیس کے ساتھ لڑ جھگڑ کے ہم لوگ آگے گئے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہم لوگ پیش ہونا چاہتے ہیں، ہمارے خلاف کیسز ہیں، ہماری حاضری ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جناب ابھی تک بم ڈسپوزل سکواڈ یا وہ سویپنگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ یہ سویپنگ کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اسپیشل کتے رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ تو میں نے کہا ذرا چیک کر لیں وہ کتے اصلی نسل کے ہیں یا کوئی فارم 47 والے ہیں، جن سے 8 گھنٹوں میں وہ کمرے جو ہیں وہ صاف نہیں ہوئے۔ تو لہٰذا پتہ چلا جناب اندر سے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران اور ایجنٹس، انہوں نے جج صاحب کو اور ان کے سٹاف کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اور کربلا جیسا وہاں پہ نظام بنا ہوا تھا، پانی نہیں پینے دے رہے تھے۔ یہ حالات تھے، اور جناب یہ حالات تھے کہ ان کا مقصد یہ تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہ جج صاحب کو وہ فورس کریں کہ وہ جو میاں والی کیسز اور باقی کیسز ہیں اس پہ لوگوں کو بری نہ کریں۔ اور انہی جج صاحب کو انہوں نے آج جناب والا، بلکہ انہوں نے خط لکھ دیا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو، اور انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ عمر ایوب وہاں پہ آیا ہوا تھا، اس کو اندر نہیں آنے دیا، ہمیں ہراساں کیا گیا، ہم پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کا پریشر تھا کہ ہم لوگ غلط ججمنٹ دیں، اور میں اس پہ نہیں پیچھے ہٹا۔ آج تھوڑی دیر پہلے میاں والی کے جج صاحب کو پنجاب پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ان کو جج صاحب نے کہا، آرڈر دیا کہ آپ ہتھ کڑی کھولیں
قیدیوں کے پولیس نے انکار کیا. جج صاحب نے کہا آپ ان کے خلاف FIR رجسٹر کریں پنجاب پولیس کے. خواتین و حضرات، جب ملک میں یہ NRQ ہو، جب آپ کے جج صاحبان کے آرڈر پولیس نہ مانے، ہم لوگ جو یہاں پہ ساتھی کھڑے ہیں آرٹیکل 7 آئین کا پڑھیں، اس پہ واضح لکھا ہے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن. میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. اسٹیٹ ریاست آپ کی مجلس شورا پارلیمنٹ ہے، آپ کی مرکزی حکومت ہے، آپ کی صوبائی حکومت ہے، آپ کی صوبائی اسمبلی ہے، اور وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتے ہیں. باقی سیکیورٹی ایجنسیز، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، رینجرز، لیویز، ریاست کے اوزار ہیں. اور پولیس کو ہم نے بار کہا کہ آپ بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور ہمارے MNAs کا راستہ روک رہے ہیں، آپ ریاست کا راستہ روک رہے ہیں، آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں. یہ جناب والا وہ حالات ہیں جس پہ ہم لوگ اور یہ بھی میں اس پہ آتا ہوں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جناب والا یہاں پہ آپ کے سرگودا کے جج صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ٹرانسفارمر پہ فائرنگ ہوئی. اور یہ ایک دو باتیں کر کے عمران ریاض صاحب کو جو غلط طریقے سے انلیگلی حج پہ جا رہے تھے، ان کو احرام میں وہ تھے، میری ملاقات ہوئی تھی کل، اور وہ حج کے لیے جا رہے تھے. جن لوگوں نے ان کو اریسٹ کیا ہے ان کو شاید بھول گیا ہے کہ انہوں نے ایک دن قبر میں جانا ہے. جس شخص کو رب العزت نے اپنے گھر کا بلاوا دیا ہو اور وہ حج کے لیے جا رہا ہو، اس کے راستے میں آپ رکاوٹ بنیں گے. میں تو کانپ جاتا ہوں کہ ان لوگوں کی آخرت کیا ہوگی قبر میں جو اس طرح کے لوگوں کو، حاجیوں کو وہ روکتے ہیں. میں یہاں پہ آخر میں یہ بات کروں گا کہ آج بجٹ اجلاس 2 گھنٹے کی ڈیلے کے ساتھ شروع ہوا. 4 بجے شروع ہونا تھا، 6 بجے شروع ہوا. ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور اپوزیشن کی کہ اس ملک نے چلنا ہے تو ہماری جو موومنٹ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہم لوگ ایک چیز چاہتے ہیں، آئین اور قانون کا تحفظ، آئین اور قانون کی بالادستی. اور پاکستان میں وہ صرف ایک شخص لا سکتا ہے جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، بشرا بی بی کو، چودھری اجاز صاحب کو، میاں محمود الرشید صاحب کو، جناب عمر چیمہ صاحب کو، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کو، جناب عالیہ حمزہ صاحبہ کو، جناب سنم جاوید صاحبہ کو. ہمارے جتنے ملٹری کورٹس میں ہمارے قیدی ہیں بشمول آپ کے حسان نیازی صاحب اور جتنے ہمارے ہیں، ان کے فل فور ان کو رہا کیا جائے. بہت شکریہ. اوور ٹو یو.